बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ नाजरीन, जो कभी पाकिस्तान के सर का ताज मानी जाती थी, जो बोंडा मजाक हमने कल देखा हुआ यहाँ पे पाकिस्तान के दारुल खिलाफे में मौजूद एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल है, वहाँ पे जो भी आप उसको समझें, ये मजाक क्यों कर हुआ, आज प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं और चौधरी गुलाम हसन साहब इसको डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पर हमने दावत दी है साबका गवर्नर सिंध, साबका वजीर जो कि निजकारी कमीशन को उन्होंने हेड किया जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2013 से 2018 तक रही, उस दौरान। तो ये हमारी आज की टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम के अंदर शामिल हमने किया है, आज एक नया कानून पेश हुआ है, दहशतगर्दी एक्ट, उसके तहत किस तरह लोगों को जो है तफ्तीश होगी, किस तरह उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा। लेकिन सबसे पहले नाजरीन आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तारीख क्या है। जो इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है नाजरीन, 1 फरवरी 1955 को पीआईए की पहली परवाज जो गैर मुल्की परवाज है बरास्ता कायरा कराची से लंदन के लिए इसने उड़ान भरी। एशिया की पहली एयरलाइन थी पीआईए जिसने सबसे पहले जेट तैयारों को अपने बेड़े में शामिल किया। दुनिया की पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन थी जिसने चीन में लैंड किया। पहली एयरलाइन जिसने मास्को के रास्ते एशिया को यूरोप के साथ मुंसलिक किया। दुनिया की पहली एयरलाइन जिसने दौरान परवाज मुसाफिरों को तफरीह के लिए मूवीज और म्यूजिक मुतारफ करवाया। नाज़रीन, आजकल जो लोग ये पीआईए की फ़्लाइट इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर कनाडा जाने के लिए यही एक लंबी डायरेक्ट फ़्लाइट मौजूद है, तो वो बताते हैं कि अंदर आजकल क्या होता है जहाज़ों के अंदर। 1967 में उस वक्त IBM कंप्यूटर ख़रीदा जब आम लोग कंप्यूटर के नाम से भी नावाकिफ थे। रोशनियों के शहर कराची का सुनहरा दौर जब यहाँ 40 एयरलाइंस कंपनियां लिमिटेड काम करती थी और इनमें से 30 कंपनियों के जो फ़ज़ाई और ज़मीनी अमले की तरबियत का कॉन्ट्रैक्ट है वो पीआईए के पास था। अजीम इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ ने यह नारा दिया था, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। जो है मोहम्मद ज़ुबैर साहब के पास जाने से पहले मैं कोशिश करूंगा जो है हमारे रिपोर्टर उनसे बात करते हैं। शुएब निज़ामी साहब को प्रोग्राम के अंदर हमने दावत दी है कि कल खालिस्तान हुआ क्या। पहले हमें यह बताया गया कि कोई $20 मिलियन के करीब कंसल्टेंट्स जो है वो फीस दे के हायर किए गए। उन्होंने कोई तैयारी करके रखी, कुछ 6 जो लोग हैं उनको 6 कंपनीज जो कंसोर्शियम्स डिफरेंट थे उनको फाइनल किया कि जी वो इस बिडिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद जब बिडिंग का प्रोसेस शुरू हुआ तो पता चला सिर्फ एक ही बिडर मौजूद है। नाजरीन, आप इसको मजाक समझें या एक संजीदा लें, कीमत कम से कम 85 अरब रुपए की लगाई गई और जो है बाद में बताया गया कि जी वो जो लेने वाले हैं वो कह रहे हैं 10 अरब है, देना तो ले लो तो ले लो, देनी है तो दे दो एयरलाइन। नाजरीन, मुझे याद आ गया हमारे पंजाब के अंदर यहाँ से केपी से जो ये जो क्लीन फरोख्त करते हैं वो जाते हैं तो वो पहली कीमत देते हैं जी 100 रुपया, तो खरीदने वाला कहता है जी 10 रुपए लेने हैं तो ले लो। वो बाद में सौदा जो है वो 5 रुपए पे होता है। अब पता नहीं है हमारी एयरलाइन का सौदा 10 अरब में होगा या इससे भी कम में। शुएब निज़ामी, अब ये बताइएगा कि कल खालिस्तान हुआ क्या। 1 2 3 जिम्मेदारी किसके सर है। ये कल एक फियास्को मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने लाइव पाकिस्तान की टेलीविजन कवरेज लोगों को प्रोवाइड की और दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वाया। इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी मेन जो है वो वजीर निजकारी, सेक्रेटरी निजकारी अब्दुल अलीम खान साहब, ठीक है, सेक्रेटरी निजकारी और इसी तरह बाकी ऑफिशियल तमाम के तमाम। ज़ुबैर साहब भी यहाँ पे, उनको पता है तमाम के तमाम इशूज़ का। कब से पीआईए की निजकारी चल रही है, जिस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब BOI के अंदर आए थे उस वक्त ये बातें डिस्कस हुई थी। फिर ये निजकारी में थे, चीज़ें तकरीबन फाइनल हो गई थी। फरवरी 2016 में एक मुजाहरा हुआ था कराची में जिसमें चीज़ें बनी हुई थी, तैयार थी, उस ज़माने से बनती हुई आ रही है। फिर उसके बाद फवाद साहब ने तमाम चीज़ें जनवरी में इसको प्राइवेटाइज करने की तैयारी कर ली थी। उसके बाद फिर जब अप्रैल में इश्तिहार आया, इन 6 महीनों के अंदर एक एक कदम के ऊपर जो है वो बड़ी ज़रूरत थी कि और ज़्यादा मीडिया को खोला जाता। इसकी प्राइस जो है 2 रुपये के शेयर से 27 रुपये तक शेयर पहुंचा, फिर कल 20 रुपये का शेयर इसके आसपास जो ट्रेड कर रहा था। ये निजकारी की वजह से यहाँ तक पहुंची थी प्राइस इसकी। तो जो असल केस था वो प्ली नहीं किया गया जब आपने
اتنے کروڑوں ڈالر لگا دیے, ملین آف ڈالر اس کے اوپر لگائے کہ جو $20 ملین کی فیس کوٹ ہو رہی ہے جو کنسلٹنٹس کو دی گئی ہے, اس کے اندر جی بالکل مختلف وقت کے اندر جی جو مختلف وقت کے اندر دی گئی ہے, جو آخری جو ہے وہ تقریباً $75 لاکھ کی دی گئی ہے جو ارنسٹ اینڈ ینگ کو دی گئی ہے جو برٹش کمپنی تھی. تو یہ ہمارا کیس پلیٹ ہی نہیں کر سکے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. اور جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس میں مین ایویشن انڈسٹری کے لوگ ہیں وہی بھاگ گئے اور صرف ایک ریئل اسٹیٹ رہ گیا ہے جو کتنا کل, تو پھر مجبوری کیا تھی, کل بیڈنگ کیوں کروائی, کوئی سمجھ ہی نہیں آئی. اور پھر تو ان کو 5 پارٹیوں کیوں بغایا ہے؟ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کا معاہدہ ہم سے ضرور ہے کہ نومبر سے پہلے ہم نے اس کو کرنا تھا, لیکن سیریسنیس نظر ہی نہیں آتی. وہ وزیر خزانہ جو نائب وزیر اعظم تھے ان سے لاس امید تھی. اچھا, یہ جو 10 ارب روپے انہوں نے آفر کیا اس کا سٹیٹس کیا ہے ابھی؟ کیا یہ بیڈنگ اس کو سمجھا جائے کہ کل ہو گئی ہے یا ختم کر دی گئی ہے کہ نیا پروسیس شروع ہوگا؟ کیونکہ خبر آئی ہے کہ شاید اس کے اوپر کابینہ کو فیصلہ کرے. جی کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اب اس کے بعد اجلاس ہونا ہے, وہ فیصلہ کرے گی, کیونکہ وہ فیصلہ کرے گی. اس کے بعد کوئی جو ہے نا وہ ایک اعلامیہ جاری ہوگا کہ بولی منظور ہوئی ہے یا مسترد. لیکن جتنے بھی جو سورسز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی کم پرائس کے اوپر جو ہے اس کو, کیونکہ آلریڈی جو اس کی قیمت تھی وہ 99 بلین روپیز بنتی تھی, انہوں نے پھر بھی جو 85 بلین روپیز لگائی تھی. جو ان کی بکس کے اندر جو اس کی ویلیو ہے آفٹر نجکاری وہ تقریباً 167 ارب روپے ہے, اس میں 60% شیئر جو ہے وہ 99 بلین کے بنتے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے 85 بلین کے پرائز جو ہے وہ ریفرنس پرائز دی. اوورآل ایسٹس کتنے ہیں اس ایئر لائن کے؟ اس کی نجکاری کے بعد جو اثاثوں کی مالیت ہے تقریباً 160-180 ارب روپے کے آس پاس بنتی ہے. پھر یہی نہیں دیکھنا آپ کے روٹس کتنے قیمتی ہیں. پھر سلیم اڈوالہ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی, تمام کے تمام پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان کی فیک ڈگریز کلیئر ہوئی. 2 جون سے وہ فیصلہ ہوا پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر اب تک جو ہے نا سیریسلی عمل درآمد نہیں ہوا. یورپ کے روٹس کے لیے جتنی محنت کرنی چاہیے تھی کھولنے کے لیے وہ محنت ہی نہیں کی گئی ان 5 مہینوں کے اندر, کہ جب آپ کے اثاثوں کو بحال تو کرتے نا آپ, یورپ کے روٹ کھلواتے. جب کینیڈا آپ کا جہاز جا رہا ہے تو کیا امریکہ اور یورپ میں جا سکتا ہے؟ شعیب نظامی, یہ ساری انفارمیشن دینے کا بہت شکریہ. ناظرین اب جاتے ہیں, اب ہمارے دوست محمد زبیر صاحب کے پاس کراچی میں موجود ہے. زبیر صاحب, کل جب یہ واقعہ ہوا آپ نے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا تو آپ کو حیرانی ہوئی, کوئی پریشانی ہوئی؟ آپ کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا یا آپ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ یہی کچھ ہوگا؟ زبیر صاحب. تھوڑی بہت سرپرائز ہوئی, لیکن ظاہر سی بات ہے شروع سے جو یہ پروسیس رن کیا گیا کاور, وہ اتنے بھونڈے طریقے سے کیا گیا, اس میں اتنی زیادہ نااہلی تھی کہ جیسے ایک مذاق ہوتا ہے. اتنے اس قسم کا تو آپ ایک کار نہیں بیچنے میں مذاق کرتے یا اپنا پلاٹ بیچنے میں مذاق نہیں کرتے. پی آئی اے ایک اتنی بڑی اینٹی ہے, اور کاور صرف یہ پی آئی اے کا معاملہ نہیں تھا. آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میں, جیسے ابھی آپ کے نمائندے نے بتایا کہ پاکستان کے 3 یا 4 بڑے جو چیلنجز, اکنامک چیلنجز جو پاکستان نے ایگری کیے اور جو کہ ہیں, اس میں سے ایک نجکاری ہے, کیونکہ تقریباً $1 ٹریلین سے زیادہ کا لاس ہوتا ہے, اینول لاس ہوتا ہے جو ہماری پبلک سیکٹر کمپنیز کے لاسز ہیں, اور اس میں سب سے آگے تقریباً پی آئی اے ہے. 100 بلین کا تقریباً پچھلے سال لاس ہوا تھا, تو آپ اندازہ کر لیں. تو اسی حساب سے اس کی سیریسنس ہونی تھی فرام دا فرسٹ ڈے. جس طرح جب فائنینشیل ایڈوائزرز کو اپوائنٹ کیا ہے, ایک تو سب سے بڑی ناکامی اس وقت سامنے آ گئی تھی کہ جب فائنینشیل ایڈوائزرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ باہر کا انٹرسٹ لے کے آئے, باہر سے جو بڑے مڈل ایسٹ ایئر لائنز ہیں, چائنیز ایئر لائنز ہیں, چائنا کی صرف نیشنل ایئر لائن نہیں ہے, اس کی بہت سی ڈومیسٹک پروونشل ایئر لائنز ہیں, وہ پہلے انٹرسٹڈ رہی ہیں. دوسرے آسٹریلین ایئر لائنز ہیں, دوسرے ہیں, تو وہ ایک بھی فورن انٹرسٹ نہیں آیا. اب اس میں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صرف پی آئی اے کا نہیں ہے, نجکاری کا نہیں ہے, وہ پاکستان کا جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے اس کو جس نظر سے دیکھتے ہیں اس کا بھی یہاں مظاہرہ بالکل کھل کے سامنے آیا کہ باوجود اس کے کہ ہم نے اتنا ڈھنڈورا پیٹا پچھلے 1 سال پہ کہ جی پتہ نہیں کیا کیا ہم کرنے جا رہے ہیں, اس وقت جو انویسٹمنٹ ریشو ہے 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے پاکستان میں. سو ایک تو پاکستان کا انٹرسٹ کوئی نہیں تھا. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب نجکاری کا پروسیس ہوتا ہے وہ بڑا پروفیشنل ہوتا ہے, اور اس میں جو آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر ہوتا ہے, جو ارنسٹ اینڈ ینگ اس میں بتا رہے تھے, یہ اس کے ساتھ اور بھی کافی کمپنیز ہوتی ہیں, کنسورٹیم ہوتا ہے, ایک بھی روڈ شو باہر نہیں کرنے کے, ایک بھی. اور سب سے بڑی بات ہے وزیر نجکاری جو ہے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس تو بڑے اچھے بناتے ہیں, اس کے ظاہر ہے ہم سب گواہ ہیں اور مدعا ہیں کہ جی انہوں نے بڑے بڑے وہ کام کیے, لیکن نجکاری ایک بہت پروفیشنل کام ہے. اور کل جو آپ نے مذاق کی بات کی, وزیر نجکاری کہاں تھے؟
یہ سارا جو آج میرے سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں، میں بی بی سی کو اور پتہ نہیں کتنے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پر جا کے کر رہا ہوں. ویئر از دا منسٹر فار وہ زبیر صاحب آپ کو دکھاتے ہیں فوٹیج، وہ کہیں میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ موجود تھے، باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ان کو یہاں ہونا چاہیے. وہ زوم کے ذریعے اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. میرے خیال میں ان کو یہ علم تھا کہ یہ سارا کچھ نکلنے جا رہا ہے اس پٹاری میں سے، لہٰذا وہ آرام سے وہ سائڈ پہ ہو گئے کہ اس ساری جو ہے ظاہر ہے پوری دنیا کے سامنے آپ کو امبیرسمنٹ کا سامنا. میں زبیر صاحب آپ سے وہ جانوں گا سارا واقعہ جو کہ ظاہر ہے 2016-17 میں جب آپ اس کو ہیڈ کیا، آلموسٹ آپ نے کمپلیٹ کر دیا، تب کیا فیاسکو ہوا تھا، اور یہ دونوں کا کمپیریٹیو انالیسس آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین. اچھا چوئی صاحب، آپ کے جو دوست ہیں اسحاق ڈار صاحب، مطلب وہ ہی از ویئرنگ سو مینی ہیٹس، مطلب وہ فورن منسٹر ہیں بحیثیت فورن منسٹر. کل آپ نے دیکھا جو چائنا کی طرف سے رد عمل آیا، اب جرمن ایک امبیسڈر کی طرف سے وہ خط لکھ دیا گیا، وہ کام چلیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا زیادہ انٹرسٹ ہم مان لیتے ہیں کہ بینگ اے فائنانس منسٹر یا فارمر فائنانس منسٹر ان سارے معاملات کے اندر ہے. اب وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، یہ جو پرائیویٹائزیشن کی ہے، وائی ہی از ناٹ، کوئی ایک جاب کمپلیٹ کیوں نہیں کر پا رہے، مسئلہ کیا ہے؟ ویسے آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے ایسٹ جو ہے پی آئی اے کے 100 ارب کے قریب تھے، اور چلو 85 ارب ہی مان لیں، بلکہ 160 ارب کے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے اگینسٹ یعنی 10 ارب کی بڈ آئی ہے. کنوں مذاق کر رہے ہیں تجھے؟ یہ ہے آپ کی کامیابی. آپ پہلے مجھے بتا دیں، محمد زبیر بھی اور آپ بھی اور شعیب نظامی صاحب بھی، کہ انہوں نے 8 مہینے میں کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے، کوئی ایک کام جو یہ سمجھیں کہ انہوں نے بڑی نیشنل سروس کی ہے؟ تماشا بنایا ہوا ہے. اب کون آئے گا جی پی آئی اے کو خریدنے جب آپ ایک لوکل بڈر سے ایک سنگل بڈ آئی؟ پہلے تو سنگل بڈ جو ہے نا جنرلی از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ شعیب ول بیئر می آؤٹ، اور وہ بھی محمد زبیر بھی کوئی بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں بڑے اسٹینڈنگ کے. تو یہ کیوں انہوں نے کھولی کیوں ہے؟ انہوں نے اس کو سبورٹ یعنی مطلب سارے پروسیس کو آپ تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے، یہ آپ نے مذاق اڑایا ہے، ایک ہی بیڈ ہے تو نہیں کھلانی چاہیے. پہلے کیوں نہیں پوسٹ؟ اچھا نقوی صاحب، آپ کے لیے یہ کوئی بڑی خبر تھی کل جو سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہمارا جو مذاق اڑایا گیا ہے، جب آپ کو خبر یہ ملی، آپ نے دیکھا خبر کیا آپ کے پاس؟ اگر خبر ہے تو شیئر کر لیں، ادروائز آپ کا امیجیٹ ریئیکشن کیا تھا کہ 85 ارب روپے کی آپ کی کم از کم بولی ہے، 10 ارب روپے آفر ہو رہی ہے، اور اخبارات کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ جس زبیر صاحب جس ہاؤسنگ ریئل اسٹیٹ کمپنی نے یہ آفر لگائی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پلاٹ سے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو اس کی اگینسٹ کر دے. نقوی صاحب جی بالکل. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر کیا مذاق کیا اڑ گیا پاکستان کا، آکشنز میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تو پہلے دن سے سب کو پتا ہے Are you serious? پاکستان میں بھی پتا ہے، پوری دنیا میں بھی پتا ہے پی آئی اے کا کیا حال ہے. اور وہ 85 ارب کیا وہ 5000 ارب رکھ دیتے بولی، جس نے خریدنا ہے وہ اس نے وہی دینی ہے جو اس نے اپنی بزنس فیزیبلٹی بنائی ہوگی. دوسرے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پی آئی اے کو 10 روپے میں بھی بکتی ہے تو بیچ دیں. آپ 100 ارب روپے سال کا نقصان کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو دے دیں اور ساری لائبلٹی اسی کے اوپر ڈال دیں، بجائے اس کے کہ آپ کو 100 ارب جیب سے دینا پڑے. آپ 85 ارب. یہ ویسے نقوی صاحب یہ اتنا بریلینٹ آئیڈیا یہ پھر اسحاق ڈار صاحب کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ پچھلے اتنے عرصے سے چل رہا ہے. چلیں ہم جاتے ہیں. دیکھیں حکومت کے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں نا، وہ ان کے اوپر ان کے سامنے پھر اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو پھر ان کو کوئی محب وطن بن کے سمجھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون بن کے سمجھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی بہت بڑا انسانی حقوق کا چیمپئن بن کے سمجھانا شروع کر دیتا ہے. حکومت کے مسائل بہت ہوتے ہیں، لیکن ریئلسٹک گراؤنڈ سچائی یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ کو 100 ارب سال کا نقصان دے رہی ہے، اگر آپ کو کسی کو مفت میں بھی دینا پڑے تو دے دیں، کم از کم 100 ارب تو بچائیں گے آپ ایک سال بعد. جی اچھا زبیر صاحب، یہ جو کل ہوا وہ ہم نے دیکھا. ابھی خبر ہے بی بی سی کے اندر رائٹرز کو کوٹ کسی نے کیا ہے، اور 3-4 اور جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر سسٹینیبل نہیں ہے، وائبل آپشن نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کیا ان جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آفر کر رہی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر سکے گی یا نہیں. لوگوں کا خیال ہے، ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ نہیں. اب سر میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے کمپریہنسولی اس کے اوپر کام کیا، آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. اس وقت کتنے کی بک رہی تھی؟ کتنے کنسلٹنٹ آپ نے ہائر کیے تھے؟ کتنا پیسہ اس وقت لگا تھا؟ اور اس فاسٹ فارورڈ آج کے اوپر لے کے آئیں تو کس طرح آپ اس کا کمپیریٹیو انالیسس کریں گے؟ جی یہ نقوی صاحب کے لیے بھی اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی میں پہلے یہ بتا دوں کہ دیکھیں حکومت کو سمجھنا چاہیے تھا، جس طرح نقوی صاحب نے کہا کہ جی اس کی حالت کیا ہے، تو آپ کنڈیشنز کو اسی حساب سے رکھتے ہیں. آپ نے اتنی ٹف کنڈیشنز رکھی
کہ کوئی میٹ ہی نہیں کرنے کے لیے تیار تھا. وہ جو 5 تھے جس میں سے اچھی بیچنا نہیں ہے نا سر, بیچنا نہیں ہے. فلائی جینا تھا, ایئر بلو تھا, عارف حبیب کنسورٹیم تھا, وہ کیوں واپس چلے گئے؟ آپ نے اتنی مشکل کنڈیشنز رکھی کہ کوئی اس پر ریڈی نہیں ہوا تھا کرنے کے لیے, اور اینڈ میں جب صرف ایک بچ گیا بڈر اور اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, اگر آپ اس کو دے بھی دیتے, اگر سپوز کریں دے دیتے, تو آپ خود سوچیں کہ کیا تماشا مچتا کہ ایک کسی کا بیک گراؤنڈ ریئل اسٹیٹ ہے, اس کو آپ ایئر لائن اور گلوبل ایئر لائن کمپیٹ کس سے کرنا ہے؟ اس نے تمام وہ جو مڈل ایسٹرن ایمریٹس کے ساتھ, قطر کے ساتھ اور لفتھنسا کے ساتھ اور ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, اور ڈومیسٹک لیول پر جو اتنی ہماری اب اچھی ایئر لائنز آ گئی ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, تو آپ کس کے حوالے کرنے جا رہے تھے؟ سو نن سیریس ایٹیٹیوڈ تھا بالکل. کنڈیشنز آپ کو لگاتے ہوئے آپ کو سمجھ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس کی کتنی ہے. اور دوسری بات میں بتاتا ہوں ایک اور آپ کے لیے کہ 625 بلین روپے کی جو لائبلٹیز تھیں پی آئی اے کی, وہ وہاں سے بیلنس شیٹ سے نکال لی گئی تھی انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ جی 625 بلین وہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. سو یہ تو کافی کلین کر کے بیلنس شیٹ دی جا رہی تھی. اب آپ کا سوال جو تھا کہ 2016 میں کیا 2015 میں ہوا تھا, جی 2000 ایک تو میں ایک اور خبر اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ پرائیویٹائزیشن میں ہمیشہ ایک سیاسی معاملات آتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں جب سے پرائیویٹائزیشن کا پروگرام شروع ہوا تھا 1990 میں, تو اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی اونلی میجر پولیٹیکل اوپوننٹ تھا. پیپلز پارٹی نے ٹوتھ اینڈ نیل اس پرائیویٹائزیشن پروگرام کو اپوز کیا. فاسٹ فارورڈ اگر ہم کریں تو پی ٹی آئی جب آ گئی 2013 میں, جب اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پر, انہوں نے بھی بہت شدید اپوز کیا تھا, اور وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو, پیپلز پارٹی کو, پی ٹی آئی کو کیسے راضی کیا جائے کہ جی وہ ہمارے ساتھ چلیں. اس دفعہ جو تھا حکومت کے لیے کوئی اپوزیشن نہیں تھی, نہ پی ٹی آئی اپوز کر رہا تھا, نہ پیپلز پارٹی اپوز کر رہی تھی, نہ جماعت اسلامی اپوز کر رہی تھی. تو ان کو ایک ایسا ماحول ملا تھا جو پہلے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یا حکومت کو نہیں ملا تھا, اور اس کے باوجود اتنا بڑا فیلئر. 2015 میں جو تھا نا خابر, جو آپ کا سوال تھا, اگر آپ اجازت دیں, جی پلیز, تو اس میں 2 ایسپیکٹس تھے. ایک تو ہم نے کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز کی تھی تقریباً 450 بلین روپے, جس میں ایچ بی ایل تھا, یو پی ایل تھا, پی پی ایل تھا, اے بی ایل تھا, 1-2 اور کمپنیز تھیں جس کا ہم نے وہ کمپلیٹ کی تھی ٹرانزیکشنز. 450 بلین روپے حکومت کے پاس آئے تھے فورن ایکسچینج میں, 99% اس میں سے فورن ایکسچینج میں آیا تھا. اس کے بعد سے ایک پیسہ بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن نے نہیں کمایا. ایک تو میں ویسے بتا رہا ہوں 6-7 سال کی کہانی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو بڑی کمپنیز تھیں جس میں ہم نے نجکاری میں سب سے آگے رکھا تھا پی آئی اے کو, ایک تو سمبولکلی آلسو اور ویسے لاس میکنگ اینٹی کے حوالے سے بھی, دوسرا پاکستان اسٹیل مل کو, اور تیسرا فیسکو کو, فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ 3 نکل جائیں گی, یہ 3 ہاتھی ہیں, تو پھر باقی جو ہے بڑا آسان ہو جائے گا. اور وہ جو 35 اور ادارے تھے جس میں اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز, بینکس وغیرہ تھے, وہ سب کا ڈیو ڈیلیجنس پروسیس, سب کے فائنینشیل ایڈوائزر, سب کا کام تقریباً خالصتاً پی آئی اے کا بتائیں کہ پی آئی اے کے ساتھ کیا ہوا. وہ تو ہمیں ساری سٹوری کا پتہ ہے, پی آئی اے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی, پی آئی اے کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی, کیونکہ پارلیمنٹ سے یہ پی آئی اے چلتا تھا ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ 1956 کے تحت. ابھی آپ نے انٹرو میں کہا تھا نا 55 میں اس کی شروعات ہوئی تھی, 56 میں ایک ایکٹ آیا تھا پارلیمنٹ کا, اس کے تحت پی آئی اے چلتا. اس کو ریورس کرنے کی ضرورت تھی, کیونکہ اس اوریجنل ایکٹ میں یہ تھا کہ حکومت اپنے شیئرز پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں بیچ سکتا. سو ہمیں حکومت میں اپوزیشن کی ضرورت تھی, تو اس کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی. پارلیمنٹری کمیٹی میں پی ٹی آئی بھی تھی, شیخ رشید صاحب بھی تھے, پیپلز پارٹی بھی تھی, جو اپوزیشن جماعتیں. اس میں ہم سمجھے تھے کہ ہم نے لاسٹ مرحلہ طے کر لیا, ہم لاسٹ سٹیج پر تھے. اور اس میں پی ٹی آئی نے جب ایک دن میٹنگ, آخری میٹنگ جو تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈار صاحب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو ڈار صاحب نے کہا یہ بالکل میں فیکٹ بتا رہا ہوں, اور اس میں آپ شہباز رانا اور یہ سارے جو آپ کے وہ آج کل بھی رپورٹنگ کرتے ہیں یہ سارے موجود تھے. تو ڈار صاحب نے کہا آپ کو نہیں کرنا تو ہم بھی نہیں کرتے. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ بھائی ہم اس سٹیج پر آ کے یہ کر رہے ہیں, اور آپ نے کہا نا کہ فائنینشیل ایڈوائزرز کو اس وقت بھی $10 ملین پے کر چکے تھے ہم, تو وہ بھی ڈوب گیا تھا. اور اس دفعہ بھی تقریباً $15-16 ملین جو ہے $20 ملین کا فگر اکاؤنٹ کا پیسہ ہم صرف ڈبا رہے ہیں, بیڈ بھی نہیں آئی. تو وہ آپ اس وقت آئی واز شاکڈ. میں نے ڈار صاحب کو یہ کہا بھی تھا کہ ڈار صاحب یہ تو بڑا ہم نے سخت فیصلہ کیا ہے, اتنے آخری سٹیج پر 2 سال کی ایفرٹ ہم نے کی ہے, فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں, آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان چل رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے ہمارے ساتھ
کام کر رہے ہیں, ورلڈ بینک والے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ اس کا بڑا دھچکا ہوگا پاکستان کو, بٹ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز جو ہیں میرا خیال ہے وہ بڑی امپورٹنٹ. اچھا, اس میں کتنی آپ قیمت لگ رہی تھی پی آئی اے کی اوور آل؟ یہ جو ابھی بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ صرف 10 ارب کیوں, ابھی یہ جو نقوی صاحب نے بات کی اخبارات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ اتنی زیادہ لائبلٹیز ہے, اگر کوئی مفت بھی لیتا ہے چلانے کو ساری لائبلٹیز کے ساتھ ان کو دے دیں, تو یہ جو پرائس اور یہ جو ہو رہا ہے کہ ان کے جو ان کے ایسٹس ہیں جو کوٹ ہو رہے ہیں اس میں مطلب فرق کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں نا, اس میں فرق یہ تھا کہ ایک نقوی صاحب کی ایک بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں خاور آپ کوئی بھی چیز جا کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں, اٹ از اے فنکشن آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. آپ جو مرضی پرائس رکھ لیں, 85 بلین کی جگہ 160 بلین رکھ لیں یا 60 بلین رکھ لیں, اصل چیز تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کی بڈنگ ہونی نہیں چاہیے تھی. جب سنگل رہ جاتے تو اس کو پتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی مقابلہ ہے نہیں, کمپیریٹیو بڈنگ کا فائدہ ہوتا کیا, اور یہ تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں اڑ جاتا اگر یہ ہو جاتا, کیونکہ کمپٹیشن کمیشن کے تحت کمپٹیشن ہونا چاہیے. اب اگر جو سب سے اچھے 5 وہ بڈرز تھے وہ نکل گئے, آپ نے ریئل اسٹیٹ والے کو چھوڑ دیا ہے, تو وہ کیوں جائے گا 10 بلین سے اوپر, مطلب وہ کیوں جائے گا؟ سو اگر یہ کمپیٹیٹیونس انشور کرتے, وہ جو سخت کنڈیشنز لگائی تھی اس کو ٹھیک ڈھیلا کرتے, آرام سے اس کو سمجھاتے کہ جی یہ ہم کنڈیشنز آپ کی وڈرا کرتے ہیں, ٹیکس لائبلٹی, کنٹینجنٹ لائبلٹیز, اور دوسرے آپ انویسٹمنٹ اتنی کریں گے, بھائی جس نے چلانا ہے وہ آ کے خود بخود سنبھالے گا, ادروائز وہ لاس میں جائے گا. آپ پہلے ان کے اوپر گن پوائنٹ پر کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے جہاز ایڈ کریں گے, آپ اتنی انویسٹمنٹ کریں گے, ایسے تو کبھی ہوتا ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ یہ نہ کرتے تو آپ کو پرائز بھی اچھی ملتی بیکاز کمپٹیشن ہوتا, اور پھر یہ مسئلہ ہوتا ہی نہ 85 ورسز 10 بلین کا. سو 10 بلین تو اگر آپ کو بھی پتہ چلے, مجھے بھی پتہ چلے, آئی ایم دا اونلی پوٹینشیل بائر, تو میں کیوں ہائی پرائز دوں گا؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. ناظرین بریک سے جانا ہے, بریک کے بعد اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے, کیا جان بوجھ کے یہ کوشش کی گئی ہے کہ پی آئی اے کو کوئی نہ خریدے یا کسی خاص پارٹی کو دینے کا مقصد ہے؟ کیونکہ یہ جو بظاہر ہمارے سامنے فیکٹس اینڈ فگر آئے ہیں, اور سنگل بڈر کو آپ نے جو ہے اس کی بولی کھلوا لی یا اس کا جو بھی اس کی آفر ہے آپ نے کھول لی, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین, آج خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک لیٹر آف انٹینٹ ایشو کیا گیا ہے کہ ہم بھی اس بولی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آئندہ جب بھی بولی ہوگی تو حکومت خیبر پختونخوا کا جو بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ ہے جو اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے بولی دینے والوں میں سے. انہوں نے کہا جی بڑے ہم سیریسلی سوچ رہے ہیں, ہم جو ہے کے پی گورنمنٹ اس کو خرید سکتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو عبدل صاحب ہیں, عبدالحمید صاحب جو سیکرٹری ہیں, ان کی طرف سے لیٹر ہے. میں شعیب آپ کے پاس پریسائز کویسچن, یہ جو نظر آیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے, کسی نے جان بوجھ کے یہ کارروائی دکھانے کے لیے کہ جی پی آئی اے کے پلے کچھ نہیں ہے, 10 ارب وہ بھی یہی ہے کہ شاید پلاٹس کے گینز ایڈجسٹ کیا جائے کہ نو بڈی از انٹرسٹڈ نہ انٹرنیشنلی نہ لوکلی, لہٰذا بس اینو جڑا تسی وہ کی کہندے نے چوہے صاحب کی کہندے پنجابی چ کدے مونگ پھلی کے باؤ کہ کس کے باؤ, ریوڑیوں کے باؤ. جی اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ 26 تاریخ کو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ صرف ایک سنگل بیڈ نے ہی اپنی رقم جمع کرائی ہے زیر ضمانت, اس وقت ان کو جو ہے الرٹ ہو جانا چاہیے تھا, اور جو ان کے قوانین تھے اس کو ایک بار پھر یہ ریلیکس ہو کے کنسیڈر کر کے ریلیکس کرتے. یہ پینشن بھی نشکاری سے پہلے پینشن کی ذمہ داری بھی ان کو دے رہے ہیں, وہ جو شیئرز مانگ رہے ہیں 76% کوئی مانگ رہا ہے, 80% کوئی مانگ رہا ہے, وہ بھی نہیں دے رہے, صرف 60% دے رہے ہیں, پہلے 51% دے رہے تھے. تو وہ بھی پورے یعنی کہ سارے کے ساری جو آپ 20% شیئر ہولڈر ہو کے یا 40% شیئر یہ ساری سمجھ آ رہی ہے. آپ نے $20 ملین کنسلٹنٹ کو دیا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کام آگے نہیں بڑھ رہا تھا, اس کے باوجود کل آپ نے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر یہ اپنی بےزتی کروائی ہے قومی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر. وائی اس کی کوئی گھتی سلجھ رہی ہے؟ بس وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ جو بھی پرائس ہو وہ قوم کو نظر آ جائے. جو ہماری بات تھی وہ کام سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چاہ رہے جو بھی پرائس ہو وہ شفاف نظر آ جائے. کیا پتہ اس سے زیادہ ہوتی, ان کو یہ تو نہیں پتا تھا پرائس کیا ہوگی, وہ تو اس وقت وہیں پہ کوٹ ہونی تھی. لیکن یہ کہ جب ان کو آدھا گھنٹہ دیا گیا اس میں وہ شیئر ہو گئے, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, جب وہ 1 روپے پہ اوپر نہیں بڑھائیں گے, وہ کمپٹیشن ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. چلو غلام حسین صاحب, علیم خان صاحب ایک کامیاب سکسیسفل وہ بزنس مین وہ ہیں, آپ نے جس انداز سے اپنا کاروبار چلاتے ہیں, تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ دس از سم تھنگ. اب ظاہر ہے یہاں پہ ایک وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں, ایم این اے ہیں, ایک اہم عہدہ وہ ہولڈ کر رہے ہیں,
تو اگر ایسا تھا تو اس کو بالکل گولی کو روک دیتے, سنگل بڈنگ کو جیسا زبیر صاحب بتا رہے تو وہاں پہ اڑ جاتی. نہیں آپ کو میری بات سمجھ لگ جائے گی, زبیر صاحب کو شاید نہ لگے. یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ نا ٹماٹر کی فصل یا گیا کدو یا آلو, تو وہ جناب پتہ چلتا ہے کہ جو 100 بوریاں ایک ایکڑ سے نکلی ہیں نا, اس کی جو ہمارے پر پڑتی ہے وہ یہ ہے, منڈی میں اگر ہم لے کے گئے نا بار برداری یعنی ٹریکٹر ٹرالی پر یا کسی پر, تو ادھر اپنے پلے سے پیسے دینے پڑے, تو لہذا بہتر ہے کہ اس کو یہاں ہی پھینک دو, یعنی انہوں واہ دیو تو تسی تے اس کام چ لگ دیو مینوں کہ پی آئی اے کوئی خدا لا کا ایسا ناکام اور فلانا بچہ ہے جنہوں ہاٹ پوٹیٹو دی طرح. چوراں دے کپڑے ڈانگاں دے گل سنے ہیں تسی؟ اس تو بھی اگے کا, اس میں بھی اگے کا. اچھا نقوی صاحب, آپ جاتے جاتے وہ نا مجھے لگا کہ خبر کوئی دینا چاہتے ہیں, لیکن آپ ہمیشہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں یا ٹرک کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں خود ڈرائیور کی سیٹ کے اوپر. وہ بتائیں تو صحیح کون ہے اس کے پیچھے, کس نے یہ کوشش کی ہے؟ زبیر صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ اب اس سے پہلے ایسا ماحول کبھی نہیں تھا پرائیویٹائزیشن فرینڈلی. اگر حکومت انٹرسٹڈ ہوتی تو دیر واز نو جو اپوزیشن آف وٹس ایور نیچر, آرام سے یہ معاملہ اس کی ٹرانزیکشن ہو سکتی تھی. تو بتائیں تو صحیح یہ رکوائی کس نے ہے, یہ ساری کی ساری یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل کس نے روکا ہے؟ پلیز جو آپ سننا چاہتے ہیں میں بول دیتا ہوں. صرف پی آئی اے نہیں, کوئی بھی ادارہ پرائیویٹائز نہیں ہوگا. جن اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ پی پی موڈ میں جائیں گے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں, اور پی آئی اے بھی جلد 3 سے 6 مہینے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں کسی ایسی پارٹی کو دے دی جائے گی جو بلڈ آپریٹ ٹرانسفر کے اس کے فارمولے کے تحت یہ اس پی آئی اے کو چلائے گا. اچھا ایک تو یہ بات ہے, لیکن دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کیونکہ زبیر صاحب زیادہ تجربہ کار ہیں بزنس کے حوالے سے بھی اور اس طرح پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی, شاید ایگری کریں. دیکھیں پی آئی اے اگر نہیں بک رہی ہے تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے وہ پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں جو پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب پی آئی اے بک جائے گی تو آرگنائزڈ ہو جائے گی, مینج ہو جائے گی, اور ایئر کرافٹ آ جائیں گے, اور ٹریفک بہت ہے پاکستان میں ڈومیسٹک کا, اور وہ سارا ڈومیسٹک کا ٹریفک جو ہے وہ پی آئی اے کی طرف کنورٹ ہو جائے گا. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کم از کم 10-15 ڈومیسٹک ایئر لائنز اور لے آئیں, پی آئی اے کو ایز اٹ از بند کر دیں, اور ان ڈومیسٹک ایئر لائنز کو باؤنڈ کر دیں کہ وہ کم از کم اپنے 20% امپلائیز وہ رکھیں جو پی آئی اے میں اس وقت کام کر رہے ہیں, تاکہ ان کی نوکری ختم نہیں ہو, اور آپ کا یہ جو سارا ٹریفک ہے یہ سارا ان ڈومیسٹک ایئر لائنز کے پاس آ جائے گا, ان کا بزنس بھی چلے گا, اور آپ پی آئی اے نقوی صاحب $20 ملین جو ہے حکومت نے خرچے ہیں, اس میں سے کوئی $1 لاکھ $2 لاکھ آپ بھی لے کے تو ان کو مشورہ دے دیتے. اچھا زبیر صاحب, سر میں مفت میں دینے کو تیار ہوں, ابھی دیکھیں آپ کے ذریعے دے رہا ہوں میں, بلکہ خود پیسے دے کے بھی مشورہ دینے کو تیار. اچھا زبیر صاحب, یہ جتنی چیزیں آسان نظر آتی ہیں وہ مطلب ظاہر ہے اس کے پیچھے دیر از آلویز سم جو میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ علیم خان صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ کیا اسحاق ڈار صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ موجودہ حکومت میں اور بڑے سارے آپ کے پرانے ساتھی, کیا ان کو یہ بات ان کو نہیں پتا تھا کہ سنگل بڈر, نو بڈی از انٹرسٹڈ, نو بڈی از ولنگ ٹو پے, اس کے باوجود وی آر گوئنگ اہیڈ ود دس بڈنگ؟ جو ایک عام تاثر یہی بن رہا ہے کہ جان بوجھ کے آپ اس جو آپ کا ایک ایسٹ ہے اس کو ڈی ویلیو دنیا کے سامنے, عوام کے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں. بھیا پلے کچھ نہیں ہے, بس انہوں ایسے طرح ہی سٹنا پڑنا ہے. زبیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس نے یہ سارا کام کروایا اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ زبیر صاحب جی, دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ 7 مہینے کا حکومت نہیں ہے. اپریل 2022 میں جب یہ حکومت آئی تھی تو ہمارا اکنامک ایجنڈا جو تھا, جو اکنامک ٹیم کا میں حصہ تھا, اس میں نجکاری سر فہرست تھا. تو 2.5 سال کے بعد یہ ہم اس پوزیشن میں پہنچے ہیں کہ ایک ہی آئی تھی کمپنی اور اس کے ساتھ جو حچر نچر ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس کی جو ٹیم کا آپ نے ذکر کیا اس میں اگر آپ پہلے آپ نے اپریل 2022 میں ایک صاحب تھے عابد سم تھنگ جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے اس وقت, ان کو آپ نے پرائیویٹائزیشن منسٹر بنایا تھا, جو کہ پیپلز پارٹی اینٹی پرائیویٹائزیشن اس وقت تک تھی اور ان کے مینیفیسٹو میں بھی تھا. تو آپ چوائس دیکھیں نا, میرٹ دیکھیں نا آپ نے کیا کیا تھا. ابھی آپ نے علیم خان کو بنایا نجکاری کمیشن کا بھی منسٹر اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بھی ہیڈ. ابھی اس سے زیادہ پاکستان کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انویسٹمنٹ لانا ہے, اور آپ نے ان کو علیم خان, میرا خیال ہے پولیٹیکلی تو وہ بہت بڑے ان کا ایک مقام ہے, میں ان کو ویلیو بھی کرتا ہوں کہ پولیٹیکل انسائٹ کو, لیکن اس کے لیے انہوں نے بہت ہی ہائی لیول پروفیشنل کو کسی کو رکھنا چاہیے تھا.
جو کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو. اچھا سیکٹری جو اس وقت ہیں نجکاری کمیشن کے, ابھی آپ خود سوچیں کہ کل جو وہاں ہو رہا تھا, جو آپ نے 2-3 دفعہ ذکر بھی کیا ہے کہ وہ جو بڈر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے پلاٹس کے اگینسٹ یہ ایڈجسٹ ہو جائے گی ویلیو. ابھی یہ تو اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا مذاق ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کا جو سب سے زیادہ اثر ہے وہ صرف پی آئی اے کی نجکاری نے سفر نہیں کیا, اس کا جو پاکستان کی معیشت نے سفر کیا, پاکستان کے امیج نے سفر کیا جو آلریڈی بہت زیادہ خراب تھا, کہ یہاں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. جو ایویڈنٹ ہے کہ جی آپ 2-2.5 سال سے ایفرٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہنچے تھے اور کوئی بھی آنے, اور جو اچھے پاکستانی پوٹینشیل بائر سے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے. سو آئی تھنک اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کل جو ہوا ہے, تماشا جو ہوا ہے. اور پھر کس نے سوچا تھا یہ کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن پر لائیو دکھا رہا تھا, آئی مین یہ تو پہلا تو کوئی ایسے بالکل سے کون, میں تو یہ فلیگ شپ پروگرام بالکل میں نے کہا جی ہاں کے لائیو دکھا رہے گا, کنٹینیو کریں کہ زبیر صاحب. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ پوری حکومت کی سوچ جو تھی وہ کتنی مس پلیس تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ جب آئے گا 85 کا 185 بلین کی آفر آئے گی اور ہم شور مچائیں گے, ہم کہیں گے دیکھیں جی ہم نے کیا ایک اور جو وزیر اعظم کا جو وہ تھا کامیاب ہو گیا. زبیر صاحب there is always method behind the madness. دیکھیں اس کو پورا کر مقصد یہی تھا کہ ہم نے جو ہے کہ بتانا لوگوں کو کہ پی آئی کے پلے کچھ نہیں. اچھا ناظرین, بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ملکی سیاست کے اوپر, اور زبیر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملکی سیاست جو ہے آئندہ 2-4-6 مہینوں کے اندر کیا شکل اختیار کرے گی. کیا موجودہ حکومت کنٹینیو کرے گی؟ پاکستان تحریک انصاف نے ایک فائنل کال دے دی ہے کہ جی ہم پوری قوت کے ساتھ ایک بار پھر سڑکوں پہ آنے جا رہے ہیں, اور حکومت کو بڑا مشکل وقت دیکھنے کو ملے گا ان کپل آف ویکس ٹائم, مہینے کے اندر. سارے معاملات کے اوپر جو ہے زبیر صاحب کا جو ہے خیالات ہیں, ان کے جو نظر میں جو چیزیں بنتی جا رہی ہیں جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. گزشتہ روز ناظرین ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جہاز کو کراچی سے حیدرآباد بائی روڈ لے کے جایا جا رہا ہے. اب کل جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ جو حال کیا گیا ہے, تو کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ شاید ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا, کوئی کباڑیوں کو ہی دینا پڑے گا. ایک طرف یہ مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں اس وقت, چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, اور سابقہ لیڈر یا موجودہ لیڈر ابھی زبیر صاحب بھی بتائیں گے, اسپوکس پرسن بھی رہے ہیں ان کے, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری پارٹی کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. مطلب ہم نے کامیابی کے جو ہے وہ جھنڈے گاڑنا شروع کر دیے. فرما رہی ہیں میں نے یہ آج ابھی سنی ہے, میں نے بات, وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی. اللہ کے فضل و کرم سے شکر ہے اس کا. کارکردگی میں, عوام کی خدمت میں, ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا, آج بھی بھاری ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی بھاری رہے گا. اب زبیر صاحب پتہ نہیں کون کہتا ہے, لیکن خبر تو پہنچ گئی ہے مریم صاحبہ کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ ہوا چل پڑی ہے, پلڑا کل بھی بھاری تھا پرفارمنس کا, آج بھی اور ہمیشہ رہے گا. یور تھاٹس؟ ایک تو انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ ہوا اگر مان لیا جائے کہ ہوا چلی ہے مسلم لیگ کے لیے تو ابھی چلنی شروع ہوئی ہے. فیبری 2024 میں تو نہیں تھی. ایک چیز کا تو بالکل طے ہو گیا کہ جی اس وقت تو بالکل ہوا دوسرے رخ میں چل رہی تھی. اور یہ ویسے میں بتا دوں سپتمبر 2023 میں جب میری لاسٹ ملاقات میاں صاحب سے ہوئی تھی تو اس وقت بھی وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ساری جو ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون ہی کے طرف چل رہی ہے, اور پنجاب میں 2/3 سے مسلم لیگ نون جیتے گی, اور کے پی میں تو ہم سمپل میجورٹی تو لیں گے, 2/3 بھی ہو سکتا ہے, اور سندھ میں ہمیں 25 سے 30 سیٹیں. یہ ویسے کون بریلینٹ اسٹریٹجسٹ تھا جس کے پاس یہ انفارمیشن تھی وہاں پہ, بتائیے اگر نام بتا سکیں زبیر صاحب. نہیں میرا خیال اچھا نہیں ہوگا, لیکن بہت بڑے ویسے خاور صاحب آپ بھی محمد زبیر کو اب امبیرس کرنا چاہتے ہیں. نہیں, یو ٹیل می, آپ کے پاس تو روز لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ان کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو آسمان تک پہنچ گئی پاپولیرٹی ان کی. زبیر صاحب بات کمپلیٹ کر لیں. جی زبیر صاحب تو پہنچے ہیں نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پہنچے. جی زبیر صاحب, اچھا زبیر صاحب کنٹینیو کریں. تو اس میں ظاہر سی بات ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں ارد گرد یہ بالکل غلط باتیں بتاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو غلط باتیں بتائی تھیں, اور میاں نواز شریف جو واپس آئے تھے وہ اسی امید سے آئے تھے. اور جب میں نے وہاں بیٹھ کے یہ چیلنج کیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے,
تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کبھی کونسلر کا الیکشن لڑیں؟ میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا ابھی سہیل وڑائی صاحب تھوڑی دیر پہلے آئے تھے, 2 گھنٹے کی میٹنگ کی تھی, وہ کون سے کونسلر کا الیکشن؟ میرے پاس تو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. سارے بائی الیکشن جو ہے پی ٹی آئی جیت رہا ہے 2022 سے, سارے تقریباً 90%, بلکہ مسلم لیگ کے خلاف تو سارے ہی جیتے ہیں. پیپلز پارٹی سے وہ ہارے تھے ضرور, ایک ملتان میں ہارے تھے, ایک کراچی میں ہارے تھے. 20 میں سے 16 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی تھی بائی الیکشن میں. اس کے بعد جتنے بھی ایک آدھ بائی الیکشن ہوئے ساروں میں وہ جیت رہے ہیں. تو ہم کس بیسس پر کہہ رہے ہیں کہ جی ہوا کا رخ ہماری طرف ہے؟ یہ کوئی اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے نا, آپ دیکھتے ہیں, آپ انالیسس کرتے ہیں. چلیں یہ تو بات لگے زبیر صاحب, ہاں یہ بات سامنے آ گئی. ابھی جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے تئیں ریزسٹنس کی کوشش کر رہی ہے, سڑکوں پہ آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. اب ایک بار پھر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں, اور 26ویں آئینی ترمیم آپ نے دیکھی جس انداز سے ہوئی, وہ آپ کو سنواتے بھی ہیں. مولانا صاحب نے ایک بیان بھی دیا کہ کیسے ہم مشکلات کا سامنا کیا. اب آگے کیا ہوگا, پہلے مولانا صاحب کو سنیے گا. تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے, اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے. ہمارے 8 ووٹ ان کو ضرورت تھی, وہ 11 ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ گاہ میں محفوظ کر دیا تھا. اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندا ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا. زبیر صاحب, بینگ اب ظاہر آپ نے کافی عرصے سے سیاست کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئندہ 6 مہینے ڈاؤن دا روڈ ملکی سیاست کی شکل کیا نکلے گی؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیں, جو اونلی وائبل پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ پی ٹی آئی ہے, لیکن میرا خیال ہے پتہ نہیں آپ ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے, چودھری صاحب ایگری کریں گے یا نہیں, پی ٹی آئی نے بھی اپنے کارڈز کافی خراب پلے کیے ہیں. ابھی ہم نچکاری کی بات کر رہے تھے, ویئر از پی ٹی آئیز آفیشیل پوزیشن؟ بالکل صحیح. مطلب اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اتنا بڑا ایک پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی ہونے جا رہی تھی, نہ اس سے پہلے بول رہے تھے نہ اس کے بعد کوئی بول رہے ہیں. سو وہ تو بالکل ڈس فنکشنل ہوئے ہوئے آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ 4 لاکھ آ جائیں گے, 6 لاکھ آ جائیں گے, وہ بات کی بات ہے. سو یہ حکومت کو بالکل میرا خیال ہے اس حوالے سے, اسٹریٹ ایجیٹیشن کے حوالے سے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ڈر خوف ہے, اور اس وجہ سے یہ حکومت رہے گی. ناٹ دیٹ آئی وانٹ, میں چاہتا ہوں انصاف ہونا چاہیے. جو 2024 کے الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی تھی اس میں صحیح نتیجہ سب کے سامنے آنا چاہیے فارم 45 کے بیسس پر, اور اس کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ اسمبلی میں کس کی میجورٹی ہے اور کس کی مینورٹی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا اپنا جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے ان کو قبلہ ان کو بھی اپنا درست کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. بنے. محمد زبیر صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, اس ہفتے کا آخری پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب کو سوموار والے دن آپ کے ساتھ. تب تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.